खबर है में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। मौजूद मेहमानों का तारफ़ भी करवाएंगे, मगर रन डाउन पहले आपकी खिदमत में पेश कर दें। अमरीका ईरानी एटमी तनसीबात को क्या तबाह करने में नाकाम रहा। अजीब व गरीब बातें उनके मीडिया में हो रही हैं, और उनके मीडिया में ऐसी बातें मैं ज़िमनन अर्ज़ कर दूं, उनके अपनी अपोजिशन, उनका अपना मीडिया कह रहा है कि ये एक ट्रेनिंग मिशन था विद लाइव वेपन्स। इस तरह की बातें हो रही हैं। और एम्प्टी जो है वो जो सुरंगें हैं उस पर हमला किया गया, खाली बिल्डिंगों पर हमला किया गया, और अब जो वो कुछ नहीं कर सके ट्रंप साहब ज़बानी हासिल करना चाहते हैं। क्या मामला है पूछेंगे। पेंटागन और ट्रंप में से सच कौन बोल रहा है। CNN को बड़ी गंदी गालियां दे रहे हैं जो हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते। ये क्या वक्त है और क्या नेटो के खात्मे का वक्त आ गया है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत बड़ी वार्निंग इशू हुई है। पाकिस्तान आपको पता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जद में है, तो अगले 4-5 दिनों में ये कोई हमें डराने के लिए हम नहीं कह रहे, आप पेशबंदी करें। हम आपको मियाँ शाहिद साहब बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या इम्कान है। मगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कमर माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आखिर में भी हमारे साथ एक मेहमान होंगे जो मौसमियात के हवाले से हमें गाइड करेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब, मैं पहले आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये जो मैंने कोट किया है, ये जो उनका मीडिया और बड़े बड़े स्टाल वार्ड्स हैं उनके अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो ट्रेनिंग मिशन था विद लाइव एम्यूनेशन। कोई कह रहा है ये PR स्टंट था, ये जंग नहीं थी। और उसके बाद हम ये तो आपने हमें बताया कि जी ये खुद ही रिक्वेस्ट की थी इन्होंने जो PM है कतर के कि भाई इस जंग को बंद करवा दो। तो ये अब क्या है, ये अब क्या कंट्रोल या डैमेज कंट्रोल हो रहा है, ये क्या मामला है जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो वो ही गुंडे पाले हुए थे इन्होंने। एक मूर्ति है दिल्ली में और एक नेतन्याहू, और पहले पाकिस्तान ने इसकी ठुकाई की एक साइड से अटैक, और ये दोनों अटैक जो है सीक्वेंस थे, मतलब ये ऐसे कोई इंसिडेंटल नहीं है। देयर वाज अ प्लान फॉर रीच इन पाकिस्तान एंड देन इन ईरान, और इस पे भी आई थिंक काफ़ी बहस हो रही तरीके से इन्होंने टारगेट किया लीडरशिप को। मैं सिर्फ दो आई थिंक जो इनके डिफेंस एनालिस्ट हैं और स्कॉट रिटर हैं जो बेसिकली वेपन इंस्पेक्टर हैं इराक में, जी जी, और उसके बाद उनका दिमाग खुला कि बड़ा फ्रॉड हुआ। और एक है कर्नल मैकग्रेगर जो ये आई वुड से कि दुनिया जहाँ जो उनका बात सुनता भी है और वो अच्छी एनालिसिस देते हैं। उनके बकौल दोनों के जो अटैक था लेट से फरदो पे, और फरदो आपको पता है कि ऊपर इनका बेसिकली नीचे जरगोस माउंटेन्स है और ऊपर अल्बर्ट माउंटेन, उसका तकरीबन जहाँ जंक्शन बनता है वहाँ पे एक वैली है, और वहाँ पे माउंटेन्स की हाइट तकरीबन 1 किलोमीटर थी। और स्कॉट रिटर कह रहे थे कि अगर आप 1 किलोमीटर वाली हाइट वाले पहाड़ को 60-70 फीट भी पेनिट्रेट कर लेते हैं तो बेस पे था ना वो सारा कुछ, तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इस लिहाज से ये जो है कि जो ये वेपन्स का डिस्प्ले था ये मेरा ख्याल है सिर्फ पब्लिक उसके लिए किया गया, और समहाउ टू रिकवर जो आई वुड से कि इजराइल की वो बची कुची मिलिट्री पावर का जो सो कॉल्ड बबल था उसको बचाने की कोशिश है। बीच में जो उनकी असेसमेंट है स्कॉट रिटर की कि इजराइल में इस वक्त हाल कि चारों एयर बेसिस स्मैश हो चुके हैं। IAF जो है इजरायली एयर फोर्सेस फ्लाइंग फ्रॉम ऑक्युपाइड साइप्रस, ग्रीक साइप्रस से, और जो है उनके बड़े बड़े जो प्लांट्स थे, जो फैक्ट्री बनाती थी ये सिस्टम डोम का, राफेल कंपनी है माशाल्लाह, तो वो उनका स्ट्रक्चर तबाह हुआ। उसके बाद वाइजमैन सेंटर है जहाँ बायोलॉजिकल वेपन्स बनते थे, डिमोना में न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, फिर इनके आर्मी हेडक्वार्टर, मोसाद हेडक्वार्टर, और आई थिंक इनकी अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, बड़ी अहम है। ये मैकग्रेगर का आपने रेफरेंस दिया, मैं आज सुबह सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक और मुसीबत और विपता आन पड़ी है। लाखों की तादाद में लोग इजराइल को छोड़ना चाहते हैं, रियासत रोक रही है, और वो यहाँ तक कह रहा है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं है, ये तो स्टेट भी जो है वो कोलैप्स कर सकती है। इस पर आपका कमेंट, हाउ फार दिस इज ट्रू ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, हम लोग तो टर्की में यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंफॉर्मेशन आती है। ये 100% ट्रू है कि 100,000 जो इजरायली हैं, स्पेशली जो रिच हैं, किश्तियों पे पहुँच गए हैं साइप्रस में, और या बंकरों में साइप्रस में। और अभी मैं एक सिर्फ कोट करूँगा, एशकलोन एलेक्जर हैं, इनके बड़े अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं इजरायली। उसने आई थिंक कुछ अर्सा पहले कहा था, और नाउ दैट इज ट्रू, कि वी आर एज अ स्टेट वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, और दूसरा जो है इजराइल एज अ पीपल आर वर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर हॉलोकॉस्ट। और अगर हम अपने करतूत ठीक नहीं करते, फलस्तीनियों को अकोमोडेट करते, वी आर डूम्ड, ये उसने कहा था। एंड देन ही सेड कि इस गैंग से अपना बेसिकली जल्दी से आपसे रहनुमाई चाहूंगा, फिर चीमा साहब से जो है वो रहनुमाई लेंगे कि जो वहां पर हमला किया गया, एक महंगा तरीन हमला इसको कहते हैं, और ये कहा गया कि वहां से पहले ही जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल कर लिया गया था।
یہ اتنا خطرناک مٹیریل کہاں منتقل کیا گیا؟ کیا کوئی ایسی سائٹس ہیں وہاں ایران میں جو بالکل خفیہ ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ایران اپنا پروگرام جاری رکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایران کی تھوڑی جیوگرافی لوگ بھول جاتے ہیں. 70 to 75% ماؤنٹنس ہے. جیسے میں نے بتایا 2 بڑی رینجز ہیں، البرز اور زرگوس ماؤنٹنز ہیں. تو اس میں ہزاروں جگہ ہوں گی میرے خیال میں. اگر ان کا میزائل نیٹ ورک دیکھیں جو بالکل افیکٹ نہیں ہو، اس میں ٹنلز ہیں، پورے شہر بنے ہوئے انڈر گراؤنڈ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اٹیک جو ایران ہے. اور آپ کے خیال میں وہ اتنے بھولے ہیں کہ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 10 سال سے ویٹ کر رہے تھے. دیر واز اے پلان. اور بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تیاری 6 مہینے کی لڑائی کی ہے، ہم اسٹیکس کریں گے. یہ تو بعد میں پھر آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی جب دیکھا کہ پینٹی پڑ گئی اسرائیل کو، دین دے جمپ تھے. تو میرے خیال میں اٹ ہیز بین سیکیورڈ. پھر ایک بڑی بات جو کی آئی تھنک لیڈرشپ نے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام از دا ہارٹ آف آور سائنٹسٹ اور جو ہمارے انجینئر ہیں، تو اور وہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگر کوئی ہلکا پھلکا ڈیمیج ہوا بھی ہے. باقی یہ تھا کہ جنگ روکنے کے لیے ان کو جس طرح مودی صاحب نے کہا جو آپریشن سندور جاری رہے گا، اس طرح کی یہ بڑھتے ہیں. آئی تھنک جو موٹی بات ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے اندر 3 ٹائیگر سامنے آئے، پاکستان، ایران اینڈ سم ہاؤ ٹرکی. اور یہ اب لیڈ کریں گے گلوبل ساؤتھ کو، پیچھے چائنا اور رشیا ہوگا. اچھا برگیڈ صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا ڈاکٹر چیمہ صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے آج اصطلاح پڑھی. جس طرح وہ اپنی ڈرٹی لنن اب چوک میں دھو رہی ہے ویسٹرن جو انٹیلیجنشیا ہے، تو میں نے پڑھا اور میں حیران ہوا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سب کے پیچھے سینٹرل بینکرز کرائم سنڈیکیٹ جو ان کی ریاستوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو قبضے کرواتا ہے، جو جنگیں کرواتا ہے. یہ ہم اب نہیں کہہ رہے، اب ادھر سے یہ بات آ رہی ہے. ایک تو اس کو ایکسپلین کریں کہ واٹ از دس سنڈیکیٹ جو ان کے اپنے بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سوال پھر میں آپ سے یہ کروں گا لیکن پہلے اس کا آپ جواب دے لیں. چیمہ صاحب، میرا خیال ہے اس کا جو ریفرنس ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی طرف ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پیچھے فائنینسرز بیٹھے ہوتے ہیں، جو نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، فلوریڈا میں، واشنگٹن میں، یہ بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کو کس طرح انگیج کرنا ہے. اور ہر امریکی صدر جب آتا ہے تو اس کو کس نئے چیز میں انگیج کریں. یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، دیٹس فائن. پریشان تھے وہ کہ یوکرین کی جنگ ٹرمپ بند کرا دے گا، غزہ کی جنگ بند نہیں کرا سکا، ایک نئی جنگ شروع ہو گئی. اینڈ دین پھر اس کے سبسیکوینٹ ایک آرمز ریس شروع ہو جائے گی، اور پھر پیسہ نیا جو ہے وہ آئے گا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اندر. تو میرا خیال ہے دیٹ از واٹ دے آر میکنگ اپ ٹو. اور جس طرح ابھی ٹرمپ صاحب نے دورہ کیا تھا مڈل ایسٹ کا، تو دیکھیں نا کس کو فائدہ ہوا. آرمز انڈسٹری کو فائدہ ہوا، ایویشن انڈسٹری کو فائدہ ہوا. تو پیچھے ضرور اس کے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ جو ہے اس کو کنونس کریں یا ان کو آن بورڈ لیں اور ان کو بتائیں کہ کہاں پہ جو ہے. چیمہ صاحب میرا ضمنی سوال ہے، آپ بات جاری رکھیے گا. جس کا ڈگلس میکگریگر کا جو انہوں نے ریفرنس دیا، وہ تو کہتے ہیں دے کنٹرول دیم. دی سینٹرل بینکر سنڈیکیٹ کنٹرول کرتا ہے، الیکٹ کرواتا ہے. پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس کی اتنی انٹرونشن ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ الیکٹ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے حوالے دیکھیں نا، لابنگ وہاں پہ لیگل ہے، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں. پولیٹیشنز کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پولیٹیشنز جو ہیں وہ پوری دنیا وہ امریکہ کے اندر فنڈ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک چیز ہے، یہ جو پولیٹیکل فنڈنگ نام کی چیز ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ تمام لوگ جو امریکہ کے اندر ہیں، وہ بڑی کمپنیز ہیں، وہ پولیٹیشنز کو پیسہ دیتے ہیں، گورنمنٹس کو پیسے دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. سو یہ ہی کنٹرول کرتے ہیں ان کو. اور پھر ظاہری بات ہے جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ واچ کرتے ہیں، ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ جیسے انگیج کرنا ہے. جیسے مڈل ایسٹ میں ٹرمپ آئے تو ٹرمپ کیا کہیں گے؟ ملٹری ہارڈ ویئر خریدو. جتنا زیادہ ملٹری، اگر 100 200 400 500 ارب ڈالر کا ملٹری ہارڈ ویئر کے آرڈر چلے جائیں گے امریکہ، تو بس دا جاب از ڈن. بڑی کمپنیوں کو فائدہ ہے، وہ فیکٹریاں چل پڑیں گی، پیسہ آئے گا، وہ ساری موومنٹ ہوگی. اور دین پھر یہ جو جنگ ہوئی ہے ابھی دیکھیں، اس جنگ نے کیا کیا ہے؟ اس جنگ نے لوگوں کو انسیکیور کیا ہے. اس جنگ نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بڑھاؤ. اس جنگ نے یہ کہا ہے اسلحہ خریدو، ویپنز کی طرف جاؤ. تو یہ ایک سچویشن جس ایجپٹ سے لے کے ایران تک، جس ملک کی ایئر سپیس یا اس خطے کے اندر اب فار ایگزامپل GCC ممالک ہیں، اگر آپ ان کی پوزیشن چیک کریں گے تو وہ دیکھیں انہی کے پاس پیسہ ہے، اور تو لارجلی کسی کے پاس پیسہ نہیں اس خطے کے اندر. تو ان کو یہ بیسیکلی پش کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی پاور دکھائی گئی ہے کہ کون کہاں پہ کیا ہے. اچھا چیمہ صاحب، ایک منٹ، آپ نے پاور کی بات کی. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کا کمنٹ، پھر میاں صاحب آپ اس میں انٹروین کیجئے گا. بریگیڈیئر صاحب، متس اڑا کے رکھ دی وقت بدلے ہوئے وقت نے. انڈیا ترقی، امریکہ B-52 یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اب یہ آ کے پتہ چلا
کہ اس کی کتنی خوفناک لمیٹیشن تھی ان ہتھیاروں کی، اور یہ بیچارے خود ننگے ہو کے رہ گئے اور آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ تو سب سے بڑی بات یہ کہ بریچ ہوا ہے. آپ کنڈکٹ دیکھ لیں، اسٹیٹ کا دیکھ لیں، ان کے جو بیٹھنے والے لیڈر جو ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھکا ہے. میں صرف ایڈ کروں گا جب یہ اسلحہ کی دوڑ ہوگی، اس میں ایک چیز بہت بڑا فیکٹر ہے. جب پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے تو اس میں جو چائنیز آرسنل ہے اس کی جو ہے جو پیپل کین بائی 1/3 آف دا کاسٹ، وہ بھی آپ سوچیں. لائک انڈونیشیا از ناؤ نیگوشیٹنگ، اس کے بعد پاکستان لے رہا ہے F-35. ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر کوئی پروٹیکٹ کرنا چاہے گا. ایکچولی یہ بھی ہو رہا ہے کہ نیوکلیر پاور جو ہے وہ اس کے لیے الگ، ٹرکی میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک اٹھ کے ہر کو دھمکی لگاتا ہے ایجپٹ میں بیکم نیوکلیر، سعودی عربیہ لے گا. تو یہ آئی تھنک جو چاہتے تھے پرولیفریشن نہ ہو، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے. اور جو ببل تھا، دوسرا میں موٹی بات کروں کہ جو پاور شفٹ ہے فرام بیسیکلی G7 اینڈ ٹرانس اٹلانٹک، جو ان کی بدماشی تھی، اٹ از ناؤ آلریڈی شفٹڈ ٹو ایشیا. اس میں رشیا اور چائنا اس کو بیک کرے گا، اور آگے 3 ٹائیگر ہیں، ٹرکی، ایران اور پاکستان. یہ ڈرائیو کریں گے ایجنڈا جو ہے، جس نے ساتھ ملنا ہے وہ آ جائے، اور باقی ٹھیک ہے، یہ دے کین ڈو اینی تھنگ. اینڈ آئی تھنک جو آئی وڈ سے کہ ناؤ سن از سیٹنگ آن دس امپائر جو 70-80 سال سے تباہ کر کے رکھتی ہے پوری دنیا کو. اینڈ اے نیو آئی تھنک سن از رائزنگ فار دا گلوبل ساؤتھ، اور جس کو یہ ٹائیگرز انشاءاللہ لیڈ بھی کریں گے. اور آئی تھنک جو رشیا کا رول تھا لاسٹ پہ، اسپیشلی دمتری میدویدیو کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، دیٹ واز ویری میننگ فل. کہ اگر آپ بلیک میل کرتے ہیں دیر بھی نیشن جو عام کر دیں گے برگیڈ صاحب، ابھی پاک بھارت بات ہو رہی تھی. پاک بھارت کشیدگی کے بعد ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پہلا رابطہ ہوا ہے باقاعدہ طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان. این ایس ایز جو ہیں وہاں پر چین میں موجود ہیں. پاکستانی این ایس اے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر دونوں این ایس ایز کا رابطہ ہوا ہے، اور وہ رابطہ چائنیز حکام کے بالکل موجودگی میں ہوا ہے. وہاں وزیر دفاع بھی موجود تھے. آپ اس رابطے کو کیسا دیکھتے ہیں کہ اس سے کشیدگی کم ہوگی، یا انڈیا جو ہے وہ آگے جو اس کے ارادے ہیں اس سے وہ باز رہے گا؟ اس رابطوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بیسیکلی ایس سی او کی جو ریگولر میٹس ہوتی ہیں، فارن منسٹر کی بھی ہوتی ہے، اور نیشنل سیکورٹی کے جو ٹاپ رینکنگ آفیسرز ہیں، یہ اس سلسلے میں ہے. اس میں بھارت کی کمپلشن ہے، اٹ ہیز ٹو اٹینڈ. آلدو بھی ایس سی او میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جس طرح انہوں نے ساتھ نہیں دیا اسرائیل اور ایران سے، بیکاز بیسیکلی تو ایران بھی ایس سی او کا ممبر تھا. تو اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہوا تو ایک تو آئی وڈ سے اس پریویو میں دیکھیں کہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہ. جس طرح آپ نے دیکھا سنگاپور میں دونوں چیف آف ڈیفینس اسٹاف، ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف گئے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی جو ہے ابھی دیر از اے ہیوج ڈیبیٹ ان ایس سی او کے، اس بیڈ ایپل کو نکالیں، بیکاز یہ اتنا ڈائسی ہے کہ یہ بیسیکلی اینڈ پہ جا کے گوز اگینسٹ دی اسپرٹ آف ایس سی او. اور رشیاز بھی بائی اینڈ لارج ناراض ہیں بھارت سے. میں بتا دوں کہ رشیاز آر ہائیلی پسڈ آف کس طریقے سے دوگلی گیم انہوں نے کھیلی ہے. پھر ابھی جو موساد اور را کا نیٹ ورک ایران میں بریک اپ ہوا ہے، ناؤ عرب ورلڈ بھی ریئلائز کر رہا ہے کہ مکھیوں کی طرح پھیلے ہوئے گلف میں، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. تو آئی تھنک بھارت جو ہے از گوئنگ ٹو ہیو اے ہیوج سیٹ بیک آٹومیٹکلی. جی 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 یہ اچھا چیمہ صاحب، میں اسی پہ آپ کو لیتا ہوں. یہ جو میٹنگ ہے، ڈو یو تھنک اٹس اے روٹین میٹر، بٹ لیکن ان دی بیک ڈراپ آف دس ریسنٹ جو ہماری ہوئی ہے، جو ہماری جنگ ہوئی ہے، تو کیا اس سے بھی یہ ریلیٹ کرے گی؟ اور چائنا جو ہے اب اس علاقے کا بڑا، بلکہ دنیا کا بڑا بھی وہی بنتا چلا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ڈیولپمنٹ رائٹ ناؤ ان دس پرٹیکولر کانٹیکسٹ؟ چیمہ صاحب دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کوئی کنٹریبیوشن ہے اس جنگ کے اندر، سوائے اس کے کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے. دیکھیں، آپ کے ایکشن جو ہے وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. چائنا بہت بڑی طاقت ہے، رشیا بہت بڑی طاقت ہے، لیکن وہ نہ تو کچھ کر سکے، نہ کچھ کروا سکے، نہ ہی انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بڑی بازو باہر نکال کے کہا ہے جی کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کو اسلحہ دیں گے، اس کو یہ چاہیے وہ چاہیے. سب کو پتا تھا کہ رشیا کی ایران کی کیا نیڈز ہیں. وہ نیڈز نہیں ملی، اور وہ آج دیکھ لیں. سوال یہ ہے کہ ایران لڑا بڑی بہادری سے ہے، لیکن نقصان تو بہت ہوا ہے. نہیں، میں یہ اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں جس کا ریفرنس ابھی میاں شاہد صاحب نے دیا ہے. میں اسی کا سرج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او کا فورم ہے، وہاں پہ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ہو رہی ہے. میں اسی کے ریفرنس کی بات کر رہا ہوں. جی جی کہ یہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکا سر. یہ ہمیں بڑی اچھی، ہمارا دل تو بڑا کرتا ہے کہ یہ ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم دنیا میں امرج ہو. آلٹرنیٹ پلیٹ فارم موجود ہیں، لیکن چائنا بالکل ایک ریلیکٹنٹلی بیہیو کیا ہے اس نے، اور وہ شروع سے کر رہا ہے. دیکھیں، اس کو جو ایک رول پلے کرنا چاہیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وقت نہیں ہے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت نہیں ہے، اس وقت ہمیں آپریٹ نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. میں اس ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے،
اور وہ تب انٹرنیشنل سسٹم میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں شاید جب وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو امریکہ بہت کمزور ہو یا دنیا ہمیں کہے، دونوں چیزیں ہوں. سو وہ اپنی پریزنس انٹرنیشنل سسٹم میں تب لے کے آئیں گے جب ایک تو ان کا اثر و رسوخ اور بڑھ جائے، امریکہ کا بھی اثر و رسوخ کم ہو، اور دنیا ان کو انگیج کرے اور دنیا ان سے کہے ہیلپ مانگے. سو میرا خیال ہے تب وہ میرا اپنا سوال ایک بریگیڈیئر صاحب سے ہوگا. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے بہت بڑی ایک بات کی کہ بھارت جو ہے وہ اس سے رشیا بھی ناراض ہے، چائنا بھی ناراض ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ را اور موساد کا جو گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے اس سے ایران بھی جو ہے وہ اب نظر ثانی کرے گا اپنے تعلقات پر بھارت کے ساتھ، اور بھارت بالکل تنہا جو ہے وہ ہو گیا ہے اور برکس سے بھی باہر ہونے والا ہے؟ جس میں آئی ڈونٹ نو ابھی نکالنے تک تو شاید ابھی بات نہیں گئی. میں صرف بات کروں گا کہ جو دیکھیں گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کون کر رہا ہے، رشیا اور چائنا، اور دونوں ڈفرنٹ طریقے سے بہیو کرتے ہیں. جب پاکستان بھارت کا ہوا تھا کانٹیکس، تو چائنا آپ کو پتہ نا اٹ واز آل آؤٹ پاکستان کے لیے پولیٹیکلی بھی. جو اسٹیٹمنٹس آئے کہ انٹیگریٹی ساورنٹی پہ ہوا تو ہم اندر آ جائیں گے، اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک بڑا پش بیک تھا. رشیا ایران کے معاملے میں رشیا واز آن دا فور فرنٹ. دوسرا ایس سی واز لٹرلی ناٹ بیسیکلی آئی وڈ سے کہ جیو پولیٹیکل آرگنائزیشن، جیو اکنامک ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ بلاکس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور دوسرا میں نے بتایا کہ پاکستان، ترکی اینڈ ایران فارم دا ساؤتھ ویسٹرن فلینک آف گلوبل ساؤتھ. یعنی اگر رشیا چائنا کا نقشہ دیکھیں تو دے ول نیور لائک ٹو بی رولڈ بیک. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہوتی ہیں. دیر از اے پاور شفٹ جو ہو رہی ہے، اٹ ول ٹیک اے وائل. لیکن میرے خیال میں سینٹ کام پہ جو اسپیشلی اٹیک ہوا چاہے سمبولک تھا، دس واز اے ہیوج سیٹ بیک ٹو امریکہ. کہ دن دہاڑے جو ہے انہوں نے ان کے ہارٹ آف امریکن پاور پہ اٹیک کیا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اینڈ دین آف کورس پھر پیس وغیرہ ہو گیا. تو یہ آئی تھنک بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. میرے خیال میں دیر از اے ڈکلائن، بڑا تیزی سے ڈکلائن ہوگا امریکن پاور کا. دے ول ہیو پرابلم ان نیٹو. اور لوگ گلوبل ساؤتھ کی طرف ہی دیکھیں گے. اسٹریٹ پہ دیکھیں آپ، سوشل میڈیا از دا نیو اسٹریٹ آف بیسیکلی ورلڈ. 90% سپورٹ رہی ہے پاکستان کو اور 90% سپورٹ رہی ہے ایران کو، افریقہ سے، مطلب فرام ساؤتھ ایسٹ ایشیا، بیکاز دے فیل اٹ کہ یہ واقعی ہی ظالموں کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں. دیٹس وائی آئی تھنک یہ چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں. یو ول فائنڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے بڑی زبردست طریقے سے موو کریں گی اور اس کو لیڈ کریں گے. آئی وڈ سے کہ رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اینڈ ٹرکی. میں ایک صرف ایڈ کر دوں کہ ٹرکی تھنکس کہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر آور بارڈر، جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہاں سے شروع کے سائپرس تک جاتا ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ جو بیلٹ ہے ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے، اس میں 3 ممالک بڑا کلیدی رول پلے کریں گے. باقی دیکھیں نیٹو میں ٹرکی بھی ہے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ نیٹو کو ٹرکی کی بھی ضرورت ہے. یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. اب ملٹی الائنمنٹ کا ٹائم ہے، تو آئی وڈ سے کہ گریجول شفٹ ہوگا اور اس کا یہ آئی تھنک آغاز ہو چکا ہے. پہلے پاکستان اور بھارت کی لڑائی میں، اور ابھی اسرائیل، امریکہ اور ایران کی لڑائی میں. اس میں پورا G7 بیک اپ کر رہا تھا. دے ہیو سین اٹ کہ ان کی لمٹس ہیں، ان کو چیلنج اگر کوئی کر دے تو پھر یہ دے ہیو اے پرابلم. اور کبھی بھی پاور سے ڈسپلے نہیں کی جاتی. پاور جب ڈسپلے کی گئی ہے فار ڈیمونسٹریشن، ہمیشہ اس کا پھر نقصان ہوا ہے. اٹ ہیپنڈ ود انڈیا اینڈ اٹ ہیپن ود امریکہ ناؤ. اچھا چیمہ صاحب، میں یہ سوال جو ہے یہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید معیشت سے، میں ایک انالیسز اور دیکھ رہا تھا کہ امریکہ بہادر کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو ریزرو کرنسی ڈالر نہیں بلکہ سونا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک دس آلسو پوائنٹس ٹورڈز دس ویننگ پاور آف دی ویسٹ؟ دیکھیں ابھی تک سونا، کرپٹو، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ٹل ڈیٹ ڈالر ڈومینیٹ کرتا ہے جی. اور کوئی بھی دنیا کا ملک، ابھی تو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے یہ جتنے برکس ممالک ہیں، ٹرمپ نے تو آتی دھمکی دی تھی ان کو کہ خبردار تم لوگوں نے آلٹرنیٹ کرنسی جاری کی ورنہ میں تم پہ سب پہ سینکشنز لگا دوں گا. تو انڈیا تو فوراً بھاگ گیا، اس نے کہا جی ہم تو کسی انیشیٹو میں شامل نہیں ہیں، اور چائنیز اور رشین بھی خاموش ہو گئے. سو دا کوسچن از، دیکھیں ایک اس وقت یونیلیٹرل آرڈر ہے، کوئی ملٹی لیٹرلزم نظر نہیں آ رہی کہیں پہ. بالکل اکانومی میں ہوگی اور تھوڑی چیزوں میں ہوگی، لیکن جب بات آتی ہے ڈپلومیسی کی، فارن پالیسی کی، نیشنل سیکیورٹی کی، فوج کی، سیکیورٹی کی، امریکہ سنگل ہینڈڈلی ڈومینیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل آرڈر کو. بہرحال میں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. 2 مختلف اینگل سے ہم نے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی. بات تو ٹھیک ہے، ونڈز آف چینج آر بلوئنگ، یہ کہاں تک کیا تبدیلی کریں گی، مگر یہ تبدیلی اور شاید ایک بہت بڑی ٹرانزیشن کا عہد ہے. تو کس وقت یہ طاقت ادھر آتی ہے یا کتنے دیر ادھر رہتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. مگر تیزی سے حالات بدل رہے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اہم باتیں یہ جو موسمیات کا ایک مسئلہ آ رہا ہے، یہ کیا ہے، اس بارے میں ہمیں کیا پیش بندی کرنی چاہیے. ناظرین،
کہا جاتا تھا کہ موسم بے اعتبارے ہوتے ہیں، لیکن اب تو موسم بہت زیادہ بے اعتبارے ہو چکے ہیں، کیونکہ سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، برسات آتی ہے، موسم جلدی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور موسم جو ہیں وہ بڑے سخت آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ موسم کی حدت اور شدت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت گرمی ہے، گرمی کی لہر اتنی زیادہ ہے کہ ابھی جون کا مہینہ ہے، لیکن احساس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے برسات ہے اور ہبس ہے، اور اس طرح کا موسم جو اگست میں ہوتا تھا وہ ابھی آ چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اپریل میں برف کے گولے برسے اسلام آباد کے اندر، موسم اب ڈیزاسٹر پیدا کرنا شروع کر گئے ہیں۔ پہلے موسم جو ہے وہ اپنی اس میں چلتا تھا، اپنے ردم میں چلتا تھا، اور جس طرح موسم پہلے آتے تھے، گرمی آتی تھی، اسی مہینوں میں گرمی آتی تھی، اسی مہینوں میں سردی آتی تھی، اسی مہینوں میں مونسون آتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ موسموں میں تبدیلی کیوں آنا شروع ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے باقاعدہ طور پر کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں، اثرات کیا ہو رہے ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ مختلف تھیوریز ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شجاع صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج پینل آف کلائمیٹ چینج کے حصہ بھی ہیں، سابق ڈی جی ای پی اے ہیں، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، اور کلائمیٹ چینج پر جو موسموں کی تبدیلی ہے اس پر بڑی گہری نظر ہے ان کی۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ماہرانہ رائے لیتے ہیں کہ آخر موسموں کو ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، موسم بڑے ہی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، ڈیزاسٹر کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تو محکمہ ماحولیات والے شروع سے ہی اس چیز کی آگاہی پیدا کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے وزارت ماحولیات کا نام موسمیاتی تبدیلی کر دیا تھا۔ لیکن وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز والی بات ہے کہ لوگ پہلے شروع میں تو اس کو سیریس لیتے نہیں تھے۔ اب اس کے جب ایفیکٹس آنے شروع ہوئے ہیں تو اب لوگوں نے کچھ اس کو محسوس کیا ہے اور اس کے اوپر تدابیر کر رہے ہیں۔ تو یہ قسم کی صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اس سے ہماری معیشت پہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ اب وجوہات تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، اس کے علاوہ میتھین ہے، اس کے علاوہ دوسری نائٹروجن آکسائڈ وغیرہ، یہ گیسز ہیں جو فضا میں جاتی ہیں اور وہ ایک ہول سا بنا دیتی ہیں جس میں سورج کی شعاعیں آتی ہیں، گرمی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ جیسے آپ گاڑی کی مثال لے لیں، دھوپ میں کھڑی کریں تو باہر کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور اندر بیٹھے ہوئے زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں جیسے گاڑی کی چھت ہے، اس کی جگہ پہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا غلاف ہے دنیا کے گرد۔ لیکن سر اب کیوں؟ یہ پہلے بھی تو تھا، یہ گیسیں پہلے بھی تو موجود تھی، پہلے ایسا نہیں تھا، اب کیوں زیادہ افیکٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں؟ 1980 کا جو سال ہے اس کو بیس ایئر کہتے ہیں۔ جب سے انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی تو کوالٹی آف لائف نے سب سے بڑا اس میں پارٹ پلے کیا کہ لوگوں نے اپنے کوالٹی آف لائف کو بڑھانے کے لیے، جسے ہم جدید ماڈرن دنیا کہتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے پروڈکٹ جو ہیں وہ ایجاد کیے، اور آبادی کا بے پناہ اضافہ ہوا۔ آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ ایک پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہوا ہے، جس سے کبھی 10 کروڑ کی آبادی تھی تو وہ 25 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح دنیا کی آبادی جو ہے وہ 5 ارب تھی تو اب جا کے وہ کہیں 8 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو دیکھیں، جتنی آبادی بڑھے گی اتنی آپ کو وسائل مہیا کرنے پڑیں گے، چاہے وہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے پیدا کریں یا کچھ کریں۔ تو اس کی وجہ سے پھر ماحولیات کے مسائل، اور یہ جو آپ کلائمیٹ چینج دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں چلتی ہیں تو اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتی ہے، کارخانے چلتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چلتی ہے، یعنی جہاں پر بھی تیل جلے گا وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوگی، اور اس کو جتنی پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس کو ایبزارب نہیں کرتے، اب ایبزارب جو ہوتی ہے وہ درختوں میں ہوتی ہے، پانی کے اندر ہوتی ہے، یا نئی ٹیکنالوجی میں اب وہ اس کو لیکوفائی کر کے زمین کے اندر پمپ کر رہے ہیں، تو وہ بیلنس نہیں ہو رہا، جس کو آپ کاربن نیوٹرل کہتے ہیں۔ لیکن سر، کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جب پیدا ہوتی ہے تو اس سے تو درخت جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے کیونکہ ان کی خوراک ہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ درختوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ پہاڑ بالکل ایسے، میں نے شمالی ایریاز کی میں گیا، وہاں پر پہاڑ بالکل گنجے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ درختوں کی وجہ ہے
कंक्रीट की वजह है, हमारा स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। पूरी दुनिया में इतना बड़ा मौसम की तब्दीली आ चुकी है। अप्रैल में हमने देखा कि वहाँ पर जो है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर बर्फ़ के गोले बरसे, इसकी क्या वजूहात थी? देखिए, 3 वजूहात हैं ये जो आपने ग्रीनरी की बात की। एक तो बहुत बड़ा माफिया है जो कि लकड़ी को, दरख्तों को काटता है फिर उसका इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, जंगलात में जो आग लगती है, ये पहले इतना बड़ा फिनोमेना नहीं था क्योंकि फ़िज़ा में जो ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दरख्तों में की आग में इजाफा होता जा रहा है। कैलिफोर्निया की आग आपने देखा है, पूरा शहर जल गया। हमारे यहाँ भी काफ़ी इलाकों में वो हुआ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लगी। तो इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है और इसकी वजह से ग्रीनरी का लेवल जो है वो कम होता है। अब इन चीज़ों को शहरों में, आपने ख़ुद बात की कंक्रीट की, तो शहर आप देखें पहले कितने हुआ करते थे। मैं जब हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, आप यकीन जानिए कि यहाँ पर गाड़ी नज़र नहीं आती थी। आज गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है। तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा हो रही है जितनी गाड़ियों में इजाफा हो रहा है। हर साल आलमोस्ट गाड़ियों में 1-2 लाख का इजाफा होता है और इसमें मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा किरदार है। आप सुनकर हैरान होंगे कि मोटरसाइकिल की जो इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या मीथेन गैस हो या वो हो बेंजीन वगैरह, ये जो मॉडर्न कारें आ रही हैं उसकी निस्बत ज़्यादा है। और हमारी 70% जो गाड़ियों का मिक्स है इस वक्त, जितनी व्हीकल्स हैं उसका 70% जो है वो हमारी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं। लेकिन सर इसमें पॉलिसीज़ तो आ रही हैं, पॉलिसीज़ में ये भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, और क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? दूसरा सर, पाकिस्तान ख़ास तौर पे इतनी गैसेस पैदा करने वाला मुल्क नहीं है। हम जो हैं वो, हमारी तरक्की भी उतनी ही है जितनी दुनिया जो है बहुत तरक्की कर चुकी है। अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर जो है वो तरक्की ज़्यादा है। चाइना में तरक्की ज़्यादा है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोयला जलाया और वहाँ पर जो है वो कोयला से बिजली पैदा होती है। हम तो अभी हमने शुरू किया है, शुरुआत है। पाकिस्तान में ज़्यादा इसके असरात क्यों आ रहे हैं? देखिए, माहौलियात की जब हम बात करते हैं तो उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी उसी तरह ही है। दुनिया में ग्लोबल लेवल पे देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में कितना इजाफा हुआ, वो हमें नज़र आता है। और जो साइंसदान हैं उन्होंने बड़े तजर्बे किए हैं इसके ऊपर। तो हर साल रिपोर्ट आती है, IPCC जो एक इदारा है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो बताते हैं आपको। और उसी की बेस पर फिर हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसको हम कॉप कहते हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती है। अफसोस ये है कि वहाँ पर लिप सर्विस बहुत है, वहाँ पे क्लाइमेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। और आपने अभी देखा है कि बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते। इन मुल्कों में जो सर फहरिस्त है जहाँ से माहौलियात का आगाज़ हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स है। और आपने देखा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट था उससे भी विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और बाकी जो हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया है, इंडिया से बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे भी इमिशंस बहुत हैं। चाइना में, अब चाइना ने काफ़ी उसके ऊपर कंट्रोल किया है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बड़ी मिक़दार में वो दुनिया में लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ टावर्स भी लगाए हैं स्मॉग कंट्रोल के लिए भी। तो ये एफ़र्ट्स उस लेवल पर हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पेरिस एग्रीमेंट की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, जिसमें ये कहा गया था कि जो ममालिक पोल्यूशन पैदा नहीं कर रहे उनकी मदद की जाए। अफसोस की बात यह है कि जो फ्लड्स आए, ये रिसेंटली जो 2022 में हमने फ्लड्स देखे, उसमें हमारा कोई 33 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन उसके मुकाबले में हमें क्या इमदाद मिली आपके सामने है। अब आगे भी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की जो फ्रिक्शन हुई, उसमें भी उन्होंने सिंतास मादे को कहा कि जी अब इसको हम सेट इन एबेंस कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इंडिया अब आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जो पहले आपको अर्ली वार्निंग देते थे कि जी ये दरियाओं में पानी का लेवल इतना हो गया है और फ्लड्स आने वाले हैं। इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अब जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर चुका है, जो कि नहीं कर सकता, लेकिन उसने हटदर्मी कर दी है।
اب یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑے گا اور سیلاب کے دن نہیں ہوں گے تو پانی روکے گا. ہمیں ایک تو ٹھیک ہے وہ ایکٹ آف وار ہے, ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے, لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہمیں ویسے کون سے میئرز لینے چاہیے کہ ہم اس آنے والے جو ممکنہ ڈیزاسٹر ہے اس سے بچ سکیں؟ دیکھیے اس میں فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بنانے چاہیے, اور اس کا کوئک طریقہ یہ ہے کہ ربر ڈیمز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے پاکستان میں. یہ چائنا میں, کوریا میں, ابھی یہ انڈیا میں بھی بنانے شروع کر دیے انہوں نے. تو ہمیں فوری طور پہ اس کا ایک نیشنل اسٹڈی کروانی چاہیے کہ کہاں کہاں پر پوٹینشیل ہے جہاں ہم ربر ڈیمز بنائیں. یہ باقاعدہ ٹیکنالوجی ہے سر؟ جی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے اور بڑی کوئک ٹیکنالوجی ہے ڈیم بنانے کے لیے. اس کو روک لیتے ہیں راستے کو, اور بہت بڑی ٹیوب ہوتی ہے جو بڑے تھک ربڑ کی ہوتی ہے, اور جس کو پھر کمپریسر سے اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے اور وہ ڈیم کا کام کرتی ہے. تو جتنا آپ نے لیول رکھنا ہو اس کے مطابق اس میں ایئر فل کی جاتی ہے. تو اب اس سے ہائیڈرو پاور بھی جنریٹ کر رہے ہیں, تو لیکن ہم اس طرف ابھی تک جا نہیں رہے. مجھے معلوم نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کو فوری طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ان موجودہ جو یہ تو بہت بڑی خبر ہے آصف صاحب, کیونکہ اس پر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیم نہ صرف بن سکتا ہے, پانی اس میں نہ صرف ذخیرہ ہو سکتا ہے بلکہ اس میں جو ہے وہ بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو اگر دریائے چناب پر, جس پر کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے, جس پر ڈیم جو ہے وہ قدرتی طور پر نہیں بن سکتے, کیا وہاں پر ہم ربر ڈیم جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں, یا دیگر جو ہمارے دریا ہیں اس پر جو ہے ربر ڈیم کی تعمیر ہو سکتی ہے اور اس سے بجلی بھی جنریٹ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, اس کے اوپر اسٹڈی کی جائے. اور ایک اور چیز جو کہ کافی دوسرے ملکوں میں ہے وہ پاؤنڈنگ ہوتی ہے, کہ آپ کے جو جیسے جی ٹی روڈ ہے یا موٹر ویز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ہیں اس میں بڑے بڑے پاؤنڈز جو ہیں وہ ڈیولپ کریں, تاکہ بارش کے دنوں میں وہ پاؤنڈ بھر جائیں اور پھر آپ اس کو پمپ آؤٹ کر کے تو آپ ایگریکلچر میں استعمال کریں. تو ہمیں آؤٹ آف دی باکس جا کے ان سلوشنز کو دیکھنا پڑے گا, اور اس میں پلاننگ ڈویژن کا بہت بڑا کردار ہوگا کہ وہ ایکسپرٹس کو بلائیں, ان کو ٹیبل فراہم کریں, اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو بیچ میں لے کر آئیں. اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں بہت کوئک کرنا ہے. اگر آج سے ہم شروع کر دیں, اس کی پلاننگ شروع کر دیں, اس کو جو ہے وہ ربر ڈیم کو تعمیر کرنا شروع کر دیں, تو ہم کتنے عرصے میں اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی سٹوریج بھی کی کمی بھی نہ ہو اور بجلی بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے اور دریاؤں پر جو ہے ربر ڈیم ٹیکنالوجی امپلائی بھی ہو جائے؟ دیکھیے ربر ڈیم تو بنانے میں سال بھی نہیں لگتا ہے, اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا استعمال کرنا پڑتا ہے سائڈوں پہ کنکریٹ کو, پھر اس کے بعد بنی بنائی ایک ربڑ کی موٹی ٹیوب ہوتی ہے اور جو کئی کلومیٹر تک کی اب وہ آنے لگ گئی ہیں, اور اس کو انفلیٹ کر دیتے ہیں, اس میں ہوا بھر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اور یہی میرا خیال ہے اس وقت ہمارے پاس سلوشن نظر آتا ہے. اس کو فوری طور پر میں سمجھتا ہوں اسٹڈی کرا کے اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور اس میں ہمارا جو دوست ملک چائنا ہے بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. آپ نے بہت بڑی خبر دی سر. ہم دوبارہ کلائمیٹ چینج کی طرف آتے ہیں. میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی ناروے میں جس کا نام تھا نینسن کانفرنس آف کلائمیٹ چینج. اس میں یہ ایک بہت چونکا دینے والی بات بتائی, یہ 2010 کی بات ہے, کہ اگر دنیا نے توجہ نہ دی تو اتنی حدت بڑھ رہی ہے اور سمندروں کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا, جس میں باقاعدہ طور پر اس اعلامیے میں لکھا گیا کہ اگر توجہ نہ دی تو وائٹ ہاؤس بھی ڈوب جائے گا. کیا سمندر بکھر جائیں گے؟ ایسا کوئی صورتحال ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جو سمندر کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ صرف 1.5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا یا 2 ڈگری ٹیمپریچر دنیا کے ایوریج بڑھتا ہے, لیکن آپ انجینئرنگ میں اگر اس فارمولے کو دیکھیں تو وہ اس میں ہوتا ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہے اور اس میں ٹیمپریچر کا ڈفرینس کتنا ہے. اب آپ کوانٹٹی کے حساب سے دیکھیں تو سمندر میں کتنے بڑی کوانٹٹی ہے پانی کی, اگر اس کا 1 ڈگری بھی ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس میں ایکسپینشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ آگے پھیلتا ہے. اور بعض جزیرے جن کا پریڈکشنز بھی ہے کہ مالدیپ ہے یا دوسرے سری لنکا, یہاں پر شہر کے شہر ڈوبنے کا, ملک کے ملک ڈوبنے کا اشارہ ملتا ہے. اور ہمارے جو کراچی کے کوسٹل ایریاز ہیں آپ دیکھیں پانی کتنا انٹروڈ کر جاتا ہے ابھی بھی, جب فلڈز آتے ہیں تو اس میں
سمندر کا پانی آپ کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے اور زیر زمین پانی کی کوالٹی کو بھی خراب کرتا ہے، اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں پہ مچھیرے ہیں، ان کے لیے نہ صرف معاشی مسئلہ بنتا ہے بلکہ ان کے لیے سماجی مسئلہ بھی ضرور بنتا ہے۔ سر ہم بات کر لیتے ہیں اسی پہ کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ گیسز، گرین ہاؤس گیسز جو ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے ہے، بڑے بڑے ممالک اس میں جو حصہ ڈال رہے ہیں باقاعدہ طور پر ان کا حصہ ہے۔ کیا یہی وجوہات ہیں یا کوئی قدرتی سائیکل بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کئی ہزار سال پہلے بھی اسی طرح ہوتا ہو اور وہ آہستہ آہستہ سائیکل چینج ہو کے پھر وہ برف کا زمانہ آیا، پھر وہ حدت کا زمانہ ہے، ہو سکتا کچھ اور زمانہ آ جائے؟ کوئی ایسی وجوہات بھی ہیں، کوئی ایسی تھیوریز ہیں؟ یہ تھیوری تو ضرور ہے، اس میں ایک تھیوری یہ ہے کہ زمین کا ٹلٹ چینج ہوتا ہے، ہر 10,000 سال کے بعد ایک سائیکل بنتا ہے۔ مثلاً پہلے آئس ایج تھی، اس کے بعد وہ ٹلٹ جو ہے سورج کی چینج ہوتی گئی آہستہ آہستہ، تو درجہ حرارت جو ہے زمین کا وہ بڑھتا گیا۔ ایک حد تک 10,000 سال کے بعد یہ سائیکل پورا ہوگا تو پھر ٹیمپریچر اس کا کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آئس ایج میں چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کچھ اختلافات ہیں لوگوں کو۔ تو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ سائیکلک چینج ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ، لیکن آپ یہ دیکھیے نا جس طریقے سے گرمی بڑھ رہی ہے تو کرۂ ارض پر تو پھر زندگی بھی رہنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ جو ناپائید بایو ڈائیورسٹی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ڈائناسور یہ اور مختلف قسم کی چیزیں وہ دنیا سے ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے بایو ڈائیورسٹی پہ کتنا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ بعض جو فروٹس ہیں، بعض جانوروں کی نسلیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو آسٹریلیا میں آگ لگی تھی اس میں کولا وہاں پہ، اس کو بچانے کی بڑی مہم کی گئی، حالانکہ وہ انڈینجر سپیشیز میں آتا ہے۔ اسی طرح کیلیفورنیا میں جو اتنی بڑی آگ لگی اس میں وائلڈ لائف بہت زیادہ ضائع ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے بہتر پلاننگ اور جسے ہم ایڈیپٹیشن کہتے ہیں کہ آپ نے اسی ماحول میں رہ کے جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ہم بات ابھی پاکستان پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں سر تو اس وقت مونسون کا موسم شروع ہونے والا ہے، پاکستان میں بھی ابھی مونسون شروع ہوگا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں امپیکٹ مونسون کا؟ کیا بارشیں زیادہ ہونے والی ہیں یا معمول کے مطابق رہیں گی، یا جو ہے وہ مونسون خشک سالی کی نظر ہو جائے گا؟ پیٹرن کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ جی، بعض علاقوں میں تو خشک سالی ضرور آئے گی، سندھ کے بعض علاقوں میں، اور جو ناردرن ایریاز ہیں اس میں زیادہ تر علاقے جو ہیں اس میں نارمل سے کہہ رہے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہوں گی۔ حیدرآباد، سندھ میں وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوں گی، لیکن جو دوسرے اضلاع ہیں ان میں بارش کم ہونے کا ڈر ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں بھی کچھ علاقوں میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ تو اس میں جو اربن فلڈنگ ہے اس کی بھی پریڈکشنز ہیں، تو ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے اس کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کلائمیٹ چینج کا ہمیں مسئلہ ہے، ہمیں موسموں کی شدت کا مسئلہ ہے، لیکن حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کیونکہ قدرت سے لڑ نہیں سکتے لیکن نقصان کم سے کم جو ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو، ہم مینج کر لیں، کم ڈیزاسٹر کم از کم نہ بنے کوئی بھی جو کلائمیٹ چینج ہے۔ اس کے لیے حکومت کو کیا تجویز دیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہر معاشی سیکٹر میں ڈیزاسٹر ریڈکشن کے لیے آپ ایس او پیز بنائیں۔ کچھ ایریاز میں بنے ہیں لیکن بعض میں جو میجورٹی ہے اس میں نہیں بن سکے، کہ آپ نے وہ بتانا ہے صوبوں کو بھی، ضلعی حکومتوں کو بھی، کہ آپ نے اس شدت والے موسم میں کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اب سیڈ، گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ سیڈ کی امپورٹ کو بین انہوں نے ہٹا دیا ہے، تو اس سے اب وہ سیڈز بھی آئیں گے جو کہ زیادہ ٹیمپریچر کو برداشت کریں گے، جو زیادہ پانی کو بھی برداشت کریں گے، ڈراؤٹ کو بھی برداشت کریں گے۔ تو یہ مختلف ویرائٹی ہے جو کہ پاکستان میں پائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بہت ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پانی کو کنزرو کریں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ کھیتوں کو فلڈ کر دیتے تھے، پانی اس میں بس چھوڑ کے، تو وہ پوری فصل جو ہے ڈوبنے کے قریب ہوتی تھی، تو پانی بند کرتے ہیں کیونکہ اپنا کوٹا پورا کرتے ہیں۔ اب ڈرپ اریگیشن اور اسپرنکلر
की बातें हो रही हैं और ज़मीन को लेज़र टेक्नोलॉजी से हमवार करके, तो उसको, क्योंकि पौधे को तो सिर्फ जड़ में मॉइस्चर चाहिए, उसको और नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको लाना चाहिए। हार्वेस्टिंग के लिए पंजाब में मेरा ख्याल है कुछ काम बेहतर हुआ है, उसमें वो जो फसलों को आग लगती थी उसमें काफ़ी कमी आएगी, ये जो हार्वेस्टर उनको दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे सूबों में भी आने चाहिए। तो मकसद कहने का ये है कि बहुत संगीन सूरत हाल है और हमें उसका जवाब भी उसी तरह ही तैयार रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी को उसी तरफ लेके जाना चाहिए। इसमें प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा किरदार है। हमें अब उस अप्रोच को मेरा ख्याल है तर्क करना पड़ेगा कि कहीं से कोई डायरेक्टिव आ गया तो आप अपनी प्रायोरिटी सेक्टर को छोड़ के तो उसकी तरफ चल पड़े, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा है। प्लानिंग कमीशन को एक इंडिपेंडेंट महकमे के तौर पे अब काम करना चाहिए, जिस तरह वो पहले भी कर रहे थे। 5 साल प्रोग्राम बनते थे, विजन 2030 बनी, सब कुछ हुआ, तो इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है हमारे हुकाम बाला जो हैं उनको भी अब डायरेक्टिव अपने काम करने चाहिए, पॉलिटिकल गेन के लिए उनको उनके प्रोग्राम्स को ख़राब ना करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। नाज़रीन, आपने आसिफ शुजा साहब की बातें सुनी, उन्होंने बड़ी रहनुमाई की इस हवाले से। उन्होंने कहा कि सूरत हाल बहुत संगीन है और इस संगीनी को संजीदगी से लेना चाहिए और जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो तसलसल में होना चाहिए और उसको सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि मुल्की मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।